मैंने आपसी की हुई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची में दो इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द कराची सेंट्रल जेल तोड़ के फरार हो गए हैं और उसके साथ ही शहर के वस्त में इस खलाबंद सेंट्रल जेल में जो अरबों रुपए सिक्योरिटी पे खर्च हो रहे हैं उसकी कलई खुल गई है। बहुत अहम मामला है क्योंकि सेंट्रल जेल के बारे में, कराची की सेंट्रल जेल के बारे में ये आम मालूमात है कि यहाँ पर दरअसल करप्शन का एक बाजार गर्म होता है। कोई भी शख्स जो 2 से 3 रोज के लिए भी कराची सेंट्रल जेल से होके आता है वो वहाँ पर होने वाली बेपनाह करप्शन की कहानियाँ सुनाता है। करप्शन के इस बाजार में सिक्योरिटी की तरफ कोई तवज्जो हो ये नामुमकिन बात थी। इस इत्तेफाक की बात यह है, हैरत की बात यह है कि तमाम सिक्योरिटी इदारे जिनकी कि जिम्मेदारी होती है कि सेंट्रल जेल पर निगाह रखें, वो भी इस मामले पर निगाह नहीं रख पा रहे कि आखिर वहाँ पे करप्शन का बाजार चलना है या वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम करना है। इसकी इत्तला आई DIG जेल खाना जात की जानिब से अशरफ अली निज़ामी ने परसों FIR अचानक दर्ज कराई कि करदम लश्कर झंगवी के दहशतगर्द शेख मुमताज उर्फ फिरौन और अहमद खान उर्फ मुन्ना जुडिशल कॉम्प्लेक्स यानी कि इस सेंट्रल जेल की सलाखें काट कर फरार हो गए हैं। शेख मुमताज उर्फ फिरौन और अंगी टाउन का रहने वाला है जो 57 अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। उसके खिलाफ 32 कत्ल के केस चालान हो चुके हैं, जबकि अहमद खां उर्फ मुन्ना कोरंगी का रहायशी था जिस पर टारगेट किलिंग के 7 मुकदमात पे थे, जिनमें एक मुकदमे में उसको 14 साल की सजा हो चुकी थी। दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कासिम रशीद ग्रुप से था जो कल लश्कर झंगवी के नईम बुखारी ग्रुप से मुंसलिक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 3 महीने पहले ही लश्कर झंगवी के 13 खतरनाक दहशतगर्दों को सक्खर जेल से कराची सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया था और पिछले हफ्ते ही जेल में कैदियों के फरार और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी मशकें कराई गई थी, लेकिन ये मशकें सिर्फ दिखावे का काम था, जैसा कि इस वाक़े ने साबित कर दिया। दहशतगर्दों की फरार का वाक़या कब पेश आया ये बात फिलहाल वाज़ेह नहीं है, क्योंकि मंगल को दर्ज कराई गई FIR में मुल्ज़िमों के जेल तोड़कर फरार होने को 24 घंटे पहले का वाक़या बताया गया है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने आज सेंट्रल जेल में कटी हुई सलाखों और जाली की तस्वीरें ली और CCTV कैमरों की फुटेज हासिल करने की कोशिश शुरू की है, जबकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में मदद देने के लिए आज सिंध पुलिस के सरबराह AD ख्वाजा ने 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इससे कबल जेल इंतजामिया के खिलाफ रूटीन की कार्रवाई हुई है। सुप्रिटेंडेंट जेल गुलाम मुर्तज़ा शेख, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट फ़हीम मेमन और असिस्टेंट जेल खाना जात और उसके साथ 12 लोगों को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। 1.5 महीने पहले ही 30 अप्रैल को कराची सेंट्रल जेल से एक खातून कैदी ने फरार होने की कोशिश की थी। मौसूफा जेल के अतराफ वॉच टावर ज़ेर तायनीत एहलकारों को चकवा देकर लॉकअप, फिर अपनी बैरिक और फिर अंदरूनी दीवार फलांगने के बाद 1.5 घंटे तक बैरूनी दीवार पर बैठी रही और खारदार तारों में कपड़े उलझ जाने की वजह से दीवार से नीचे ना उतर सकी। एक बड़ा अहम वाक़या कराची सेंट्रल जेल के हवाले से अक्टूबर 2014 में हुआ था, जब रेंजर्स के ऑपरेशन में सेंट्रल जेल कराची से कैदियों को फरार करवाने के लिए ज़ेर ज़मीन एक तवील सुरंग बनाए जाने का इंकशाफ हुआ था, जिसका मकसद खतरनाक दहशतगर्दों को फरार कराना था। वक्त पर इसकी मालूमात हो गई, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये मालूमात फराहम की और जिसके बाद ये बहुत बड़ा मंसूबा था जो नाकाम बनाया गया। उसके बाद जेल के अतराफ में सिक्योरिटी को बेइंतहा सख्त किया गया, हत्ता कि जेल के करीब से गुजरने वाली सड़कों को भी रात के वक्त बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जेल के अंदर जो खिचड़ी पक रही है उसकी किसी को पता नहीं, जिसकी वजह से जेल तोड़ के 2 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द फरार हो गए हैं। इस पर मजीद बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची में हमारे ब्यूरो चीफ असलम खान।
بہت بہت شکریہ اسلم خان صاحب. بتائیے گا کہ کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کب بھاگے ہیں ملزمان، اور اندازہ شاید یہ ہو رہا ہے کہ جیل والوں کو بھی فوری طور پہ پتہ نہیں چلا یا انہوں نے اس واقعے کو چھپایا؟ کیا معلومات ہے اس واقعے کے حوالے سے؟ لگتا یہ ہے کہ کامران خان صاحب معاملے کو چھپایا گیا، کوشش یہ کی گئی کہ اپنے طور پر کسی طرح سرچ کیا جا سکے. ابھی کچھ دیر پہلے صوبائی وزیر جیل خانہ جات ضیاء الانجار سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس جہاں پر یہ 5 انسداد دہشت گردی کی عدالتیں تعمیر ہو رہی ہیں، 1 فنکشنل ہے، 4 جو ہے بھی تعمیر ہو رہی ہیں، ججز کے گھر بن رہے ہیں اور اسٹاف کالونی بن رہی ہے، تو وہاں پر کچھ جو ہے وہ لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ شاید یہ رک کر کے وہاں پر بھی ان کی کسی نے مدد کی ہوگی، شیخ ممتاز اور فرعون اور احمد عرف منا کی. تو لگتا یہ ہے کہ جیل حکام بھی کوئی اندازہ لگا رہے تھے کہ شاید وہ ٹریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو ایک دن تاخیر کے بعد کل شام 4 بجے آئی جی جیل کو اور پھر صوبائی وزیر کو اطلاع دی گئی. لیکن جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جیل کے باہر بہت کچھ ہوتا رہا، سرنگ پکڑی جاتی ہے، اکتوبر 2014 میں کریکر حملے ہوئے ہیں اور راکٹ حملے کی بھی کوشش کی گئی تھی اسی سینٹرل جیل میں، چونکہ یہاں انتہائی خطرناک قیدی ہیں، لیکن جیل کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے اس کا لگتا ہے جیل حکام کو اندازہ نہیں ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ 2 انتہائی خطرناک قیدی، اور یہ اسی لیے جوڈیشل کمپلیکس میں ان کی سماعت ہو رہی تھی کہ ان کو باہر نہ لے جایا جا سکے، نہ لے جایا جائے اور جیل میں ہی سماعت ہو. لیکن جوڈیشل کمپلیکس کے لاک اپ میں سریے اس طرح کے تھے کہ وہ سریے بھی انہوں نے کاٹ لیے. سر آپ نے بھی وہ تصویریں دیکھی ہوں گی کس طرح سریے کاٹ کر کے وہ فرار ہوئے، سلاخیں انہوں نے کاٹ لی ہیں. تو کس نے ان کو اوزار پہنچائے؟ تو اندر تو ایک صورتحال اور خاصی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ اگر آپ باہر سماعت کے لیے، مقدمات کے لیے نہیں لے کے جاتے تو اندر جو تعمیرات ہو رہی ہیں تو وہاں پر کل کو کیا پھر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوگا اور پھر یہ جواز دے دیا جائے گا کہ چونکہ اندر تعمیرات ہو رہی ہیں. تو خاصی پیچیدہ صورتحال ہے جیل کے اندر. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جیل بھی کاٹ رہے ہیں، یہ جیل سے نکل بھی رہے ہیں، پھر فاصلہ بھی طے کر رہے ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی کیمراز ہونے چاہیے، سرویلنس ہونی چاہیے، کوئی واچ ٹاورز ہونے چاہیے. یہ کسی چیز نے کوئی کام نہیں کیا، بالکل کسی چیز نے کوئی کام نہیں کیا. سر آپ نے پہلے بھی جس طرح بات کی کامران صاحب کہ جو ایک بات تھی کہ سرویلنس کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، واچ ٹاور بھی موجود ہیں، اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ دستی بم جب حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد جب موبائل فون وہاں بند ہوئے ہیں اور جس طرح راستے بند کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی سرچنگ کا ایسا انتظام نہیں تھا. اور جس طرح ایک خاتون جب وہ فرار ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ 45 منٹ تک وہ بیٹھی رہی ہیں، بہت دیر تک وہ بیٹھی رہی ہیں، اور اس کے بعد جیل حکام کو ہوش آیا. تو یہ اس قیدی اس طرح فرار ہوئے، کسی نے ان کو دیکھا نہیں، کوئی ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں مل سکی ہے. اب حساس ادارے ہیں وہ بھی رات بھر سے چھاپے بھی مار رہے ہیں، اور ایڈیشنل آئی جی سٹی ڈی ثناء اللہ عباسی ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے، 12 لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے. اور ضیاء الانجار صوبائی وزیر کہتے ہیں پہلی بار 19 گریڈ کا افسر ہے اس کو بھی بند کر دیا ہے، 17 گریڈ کا افسر ہے اس کو بھی بند کر دیا ہے. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کارروائی ہوگی، لیکن کب ہوگی یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے. لیکن یہ سب کو پتا تھا نا اس سے پہلے کہ یہ جیل جو ہے یہ پیسے بٹورنے کی ایک مشین ہے، یہاں پہ روزانہ کروڑوں روپے چھاپے جاتے ہیں اور پھر بانٹے جاتے ہیں. پورا ایک نظام ہے جیل کے اندر کرپشن کا جو چل رہا ہے، جو اوپر سے لے کے اس جیل سے دور دور تک لوگوں تک یہ پیسے پہنچتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہاں پیسے سمیٹنے کی زیادہ ان کا انٹرسٹ ہے، فوکس ہے. جو معاملہ جیل کی سیکیورٹی ہے اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے، اور یہ آج یا کل ہونا تھا یہ واقعہ. بالکل آپ نے درست کہا کہ سر کہ جو جس طرف نشاندہی ہونی چاہیے تھی وہاں نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ خاصا ایک بہت اچنبے کی بات ہے کہ اس لیے جیل کے اندر جوڈیشل کمپلیکس بنا تھا کہ جو خطرناک قیدی ہیں ان کو سماعت کے لیے باہر نہ لے جایا جائے تاکہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کو چھڑا نہ لے جائیں. وہ اندر سے ہی فرار ہو گئے. تو اس سے بڑا مکھن کے میں سے بال کی طرح دودھ میں سے بالکل جس طرح کہیں کہ اس طرح کی صفائی بالکل ناک کے نیچے سے فرار ہو گئے. یہ تو یہی کہا جا سکتا ہے اس معاملے میں کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا جوڈیشل کمپلیکس وہ اس میں سرے سے ہی ناکام رہے تاکہ قیدی ان کے سماعت باہر نہ ہو، وہ تو اندر سے ہی فرار ہو گئے. اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ اب اگر وہاں تعمیرات ہو رہی ہیں تو کیا پھر آئندہ اس طرح کا واقعہ ہوگا؟ بہت یہ خطرے کی گھنٹی ہے جیل حکام کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی. بہت بہت شکریہ اسلم خان ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جے آئی ٹی کی، اور جے آئی ٹی کا آج چرچا ہے پاناما کیس کی. جے آئی ٹی بھرپور آج اس کی سماعت تھی، تاریخی دن تھا، اس پر آگے پروگرام میں چل کے بات کریں گے. ایک اور چیز سامنے آئی ہے، جے آئی ٹی کے اراکین تو 6 ہیں لیکن جس انداز سے یہ کام کر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ پورا نظام ان کے ساتھ ایک کام کر رہا ہے، اور اس کی بہرحال اجازت دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. جے آئی ٹی جس سے چاہے مدد لے لے، مگر بہت ہی دلچسپ نظام ہے جو اس 6 رکنی جے آئی ٹی کے پیچھے کام کر رہا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
پاناما لیکس کی جی آئی ٹی پر پوری قوم کی فوکس ہے۔ پاناما لیکس کی جی آئی ٹی جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنایا 6 اراکین پر مشتمل ہے۔ اس میں 2 اراکین کا تعلق فوج کی انٹیلیجنس ایجنسیز ISI اور MI سے ہے، جبکہ 4 اراکین کا تعلق FIA، سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اسی طرح کے ایک اور ادارے کے ساتھ، یعنی کہ معاف کیجیے گا FBR کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ان 6 اراکین کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ گو کہ یہ 6 اراکین ہیں، لیکن ان کا جو کام ہے، جو جس انداز سے کام کر رہے ہیں، جتنا ان کا ڈیٹیل ورک ہے، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف 6 اراکین یہ کام نہیں کر سکتے، اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان 6 اراکین کی جی آئی ٹی کے پیچھے ایک نظام کام کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس جی آئی ٹی کی تشکیل کے وقت اس کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنی مدد کے لیے جس ادارے کو چاہے طلب کر سکتی ہے اور اس سے سروسز لے سکتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ جی آئی ٹی نے اس سلسلے میں جو بھی سروسز لی ہے اسے ظاہر ہے کہ خفیہ رکھا ہے، لیکن ایک مؤثر بھرپور نظام ہے جو کام کر رہا ہے، جو ظاہر ہوا ہے ان شکایات سے بھی جو جی آئی ٹی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مختلف اداروں کے حوالے سے درج کرائی ہیں۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ بعض ایسی معلومات ہے جس کی انہوں نے شکایت کی ہے جو کہ انتہائی اندرونی معلومات ہے، شاید خفیہ معلومات ہو، جو کہ جی آئی ٹی نے جس کا اظہار کیا ہے، اسپیسیفک معلومات سپریم کورٹ کی نالج میں لائی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو جمع کرائی گئی ہے رپورٹ، اس میں سرکاری اداروں پر جو شکایات اور الزامات ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 110 صفحات کا ایک انیکشن بھی ہے جس میں جی آئی ٹی کے متعلق جتنی بھی خبریں شائع ہوتی ہیں، ٹاک شوز میں اینکر پرسن، تجزیہ کار، سیاستدان، ماہرین قانون کے جو بھی تبصرے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر بھی جی آئی ٹی کی کارکردگی پر یا ٹویٹس پر یا ٹویٹس ہوتی ہیں یا فیس بک پوسٹ شامل ہوتی ہیں۔ رپورٹ میں جی آئی ٹی نے جو یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے، اس کی بڑی تفصیلی معلومات دی ہے، اور اس حوالے سے جی آئی ٹی نے کہا ہے کہ اس نے تکنیکی تجزیے کیے ہیں اور سورسز پر انحصار کیا ہے، لیکن اس نے سورسز نہیں بتائی، مگر جی آئی ٹی کی جانب سے 20 اپریل سے 8 جون تک 110 صفحات پر مبنی جو میڈیا انالیسز رپورٹ ہے، منی لانڈرنگ کی تفتیش اور مالی امور پر مہارت رکھنے والے 6 افراد جو پیش کی ہے، وہ ان 6 افراد کی بس کی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایک پورا نظام کام کر رہا ہے، کیونکہ زبردست یہ میڈیا انالیسز ہے جو جی آئی ٹی نے پیش کیا ہے۔ جی آئی ٹی نے اپنی مشکلات کے حوالے سے رپورٹ میں میڈیا کے 353 حوالہ جات دیے ہیں، جن میں 96 ویڈیو کلپس ہیں، جس میں اینکر پرسن، اینالسٹ، صحافیوں کی جی آئی ٹی کی کارکردگی پر گفتگو ہے۔ 43 کلپس ایسے ہیں جن میں حکومتی سیاستدانوں کے جی آئی ٹی پر تبصرے ہیں، جبکہ 17 کلپس ماہرین آئین و قانون کی آراء پر مبنی ہے، جو کہ فینٹاسٹک ایک میڈیا انالیسز ہے جو کیا ہے۔ یقینی طور پہ اس کے لیے چند افراد نہیں بلکہ کئی درجن افراد 24 گھنٹے اگر وہ کام کریں گے اور اس چیز کو کریں گے تو پھر ان کے ساتھ ان کی حوالے سے اس قسم کی رپورٹ سامنے آئے گی۔ جی آئی ٹی کی جانب سے سپریم کورٹ میں پیش کی جانے والی رپورٹ کے ساتھ اردو اور انگلش اخباروں کی خبریں، آرٹیکلز، اس کے علاوہ کالمز کے 39 کلپنگز ہیں جو اس میں لگائی گئی ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے حاصل کی گئی 103 ٹویٹس اور فیس بک پوسٹ کے اسکرین شاٹس بھی رپورٹ میں شامل کیے گئے ہیں، جن میں صرف مریم نواز کی 11 ٹویٹس کے اسکرین شاٹس شامل ہیں۔ گویا کہ ایک بڑا زبردست نظام ہے جو اس جی آئی ٹی کے پشت پہ کام کر رہا ہے اور جو کہ معاون ثابت ہو رہا ہے جی آئی ٹی کو اپنے امور سر انجام دینے میں۔ ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جی آئی ٹی سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اجازت دی تھی کہ وہ جس قسم کی چاہے خدمات لے سکتی ہے کسی بھی ادارے سے۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں، جی آئی ٹی کی قوت اور اس کی جو سکت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب عمر چیبہ۔ لگتا تو یہ ہے چیبہ صاحب کہ 6 اراکین کے پیچھے ایک پورا نظام کام کر رہا ہے، جس طرح کی انہوں نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے، انیکشنز جمع کرائے ہیں۔ آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ یہ لگتا کیا بہت زیادہ میرے خیال ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آبویسلی کوئی اس میں جو بھی لوگ ہیں انسان ہیں، یعنی کہ اس میں ایک مین پاور انوالو ہے، افرادی قوت انوالو ہے، تو جی آئی ٹی کے پاس تو اتنا سٹاف نہیں ہے کہ اگر کوئی جی آئی ٹی کا ایک ممبر ہے تو شاید اس کے پاس 3-4 لوگوں سے زیادہ نہ ہوں، اور جتنی وہ ڈاکومنٹس پہ ان کو ایگزامن کر رہے ہیں وہ، اور مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ وہ رات کو کافی دیر تک وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ میڈیا مانیٹرنگ کے حوالے سے جس طرح کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ تمام محکمے جی آئی ٹی کی ہیلپ کریں گے، تو عین ممکن ہے کہ جی آئی ٹی نے کچھ محکمہ جو ہیں ان کی ڈپارٹمنٹس کی خدمات حاصل کی ہوں،
کہ اور اس میں کیا کون لوگ کن کی یہ ایکسپرٹیز ہیں، مہارت ہیں. یا تو یہ کام وزارت اطلاعات کر سکتی ہے کہ وہ ان کے بہاف پر میڈیا مانیٹرنگ کرتی رہی جے آئی ٹی کے لیے. تو اگر وزارت اطلاعات کا تو ایسا جو میری معلومات ہیں کوئی وزارت اطلاعات کی تو خدمات حاصل نہیں کی گئیں. تو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آئی ایس پی آر والوں سے کوئی خدمات حاصل کی گئی ہوں کہ آپ کو بتا دیں آپ لوگ کے پاس ایک الیبوریٹ سیکشن ہے کہ جس میں آپ ہمارے لیے بھی یہ مانیٹرنگ کر دیں، کیونکہ اس میں کافی مشقت اور اس میں جو ہے افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایجنسی یہ کام کر رہی ہو. تو یہ 3 آپشن ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. تو یہ جے آئی ٹی کا اپنے بہاف پر کام کرنا یا ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم ہونا یہ تو مجھے ممکن نظر نہیں آتا. یہ دوسرے محکمہ جات جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے شاید ان میں سے کسی کی خدمات حاصل کی گئی ہوں جو ان کے بہاف پہ یہ کام کر رہا ہو. مگر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ کہا ہے کہ آپ جس کی چاہیں مدد لیں اور جس طرح سے چاہیں، بلکہ تمام اداروں سے کہا ہے کہ آپ مدد کریں. یہ کوئی متنازع بات نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ کہ پھر 6 لوگوں کے پیچھے ایک بھرپور نظام بھی ایک کام کر رہا ہے جس کی بیس پہ ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ 60 دنوں میں یہ کام اپنا مکمل کر لیں گے، گویا کہ اگلے 2-3 ہفتے کے اندر یہ کام مکمل ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تو یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ 60 دن کے اندر یہ کام مکمل ہونے والا نہیں ہے. اور دوسرا کیا یہ ساری تحقیقات الزامات کی نظر ہو جائیں گی یا کہ کسی منطقی انجام تک پہنچیں گی؟ تو میرے اپنے یعنی کہ کافی خدشات ہیں. اور میری حکومت جو ہے یعنی کہ حکومت کے حوالے سے تو پہلے بھی ہم کو اتنی زیادہ توقعات نہیں رکھتے کہ وہ آسانی سے ہر چیز فراہم کر دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جی آئی ٹی کو بھی جدھر اعتراضات ہوں میرے خیال ہے وہ ایک سالڈ قسم کے اعتراضات ہونے چاہیے. جس طرح سے ایس سی سی پر بھی اعتراض آئے کہ انہوں نے ریکارڈ میں کوئی تبدیلی کی ہے تو آپ یا تو بندے کا نام بتا دیں، آپ کو انفارمیشن کس نے دی ہے وہ بھی آپ اس کو سیکرٹ رکھتے ہیں. کیا ریکارڈ میں تبدیلی کس بندے نے کی ہے یا کس سیکشن میں ہوئی ہے وہ کو آپ ایویڈنس دے دیں، وہ بھی آپ سیکرٹ رکھتے ہیں. یا دوسرے آپ کے الزام جی کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو گواہان ہیں ان کی ٹیوٹرنگ کی جاتی ہے کہ آپ نے ادھر جا کے کیا بیان دینا. یہ تو ایک اس میں کوئی ایسی کوئی غیر قانونی چیز بھی نہیں ہوتی. ہر جگہ پر یعنی کہ کوئی بھی پروسیکیوٹر جب اس نے اپنے وٹنس پیش کرنے ہوتے ہیں تو وہ ان کی باقاعدہ ٹریننگ کراتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. اور پھر خاص طور پہ جب وہ سارے ایک کیس میں انوالو ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی ایسی لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی. تو میرے خیال ہے کہ جے آئی ٹی کو اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے. وہ جتنا خاموشی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ان کا اصل مقصد یا ان کی اصل فتح یہ ہے کہ وہ کوئی ثبوت لے کر آئیں، نہ کہ یہ الزامات جو ہے یعنی کہ اس کے گورکھ دندے میں پھنس جائیں. اس سے زیادہ فائدہ جے آئی ٹی کو نہیں ہوگا، اس سے زیادہ فائدہ انویسٹیگیشن کو نہیں ہوگا، اس سے فائدہ ملزم پارٹی کو ہوگا. وہ عوام کی نظر میں زیادہ معصوم بن جائیں گے، مظلوم بن جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی حکمت عملی کے طور پہ ان چیزوں سے اجتناب برتنے کی لیکن جو یہ شکایتیں ہیں یہ کہتے ہیں فلاں ادارہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، فلاں ادارہ یہ کر رہا ہے، فلاں ادارہ یہ کر رہا ہے. تو ان کے پاس سخت ہے کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکیں یا اس کی رد کر سکے. ان کے پاس کوئی میکانزم ہے اپنے پاس جس سے کہ یہ جو ان کی شکایتیں ہیں اداروں سے وہ دور ہو جائے؟ دیکھیں کامران صاحب، میرا یعنی کہ میں ایز انویسٹیگیٹو رپورٹر میں یہ نہیں کہ جے آئی ٹی میرے لیے زیادہ معتبر ہے یا کہ حکومت زیادہ معتبر ہے. میرے پاس میں جب ان کو اگر ایگزامن کرتا ہوں یا جس بنیاد پر تجزیہ کرتا ہوں وہ میں یہ کرتا ہوں کہ جے آئی ٹی کی نیچر آف ایلیگیشن کیا ہے اور وہ کتنا سٹرانگ ہے، اس میں کہ کوئی ایویڈنس ہے یا نہیں ہے. دوسری طرف سے جو حکومت کی طرف سے جواب آیا ہے، آپ کو آئیڈیا ہوگا، آپ نے بھی رپورٹنگ کی ہوئی ہے کہ اگر صرف سورس بیس رپورٹنگ چلے، اگر کوئی آدمی ایک آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری سائڈ سے پتہ نہ کریں تو پتہ چلے کہ وہ انفارمیشن غلط ہے. اور جب آپ انفارمیشن دونوں سائڈ سے لیتے ہیں آپ کا ایک کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ اب جو حکومت کی طرف سے بیان جمع ہوئے ہیں وہ ان دونوں کو ان کے الزامات کو اور ان کی جو وضاحت ہے ان دونوں کو ہمیں ملا کر پڑھنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس کے سامنے یہ موجود ہیں، عدالت بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کے جو وضاحت ہے اس میں کیا وزن ہے، ان کے الزامات میں کیا وزن ہے. تو ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے، تنازعات کم سے کم ہوں گے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوشش والا یہ نہیں ہوتا جی کہ جی آئی ٹی کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ کم سے کم متنازع بنے. ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ایک قوم پر یہ احسان کریں گے کہ یہ جو تحقیقات ہیں ان کو کسی نتیجے پر پہنچا دیں. اگر آپ وہ کسی نتیجے پر پہنچا دیں گے تو وہ آپ کی فتح ہوگی اور وہ ہسٹری میں آپ کو یاد رکھا جائے گا. بہت بہت شکریہ عمر چیمہ
हमारे साथ है। JIT के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सामने आते हैं। JIT के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमती इदारों के हवाले से संगीन उसमें इल्ज़ामात भी शामिल हैं। JIT के हवाले से मीडिया की अपनी एक राय है, मीडिया ऑब्जर्वर्स की अपनी राय है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। JIT के जो इल्ज़ामात सामने आए हैं मीडिया के हवाले से, दूसरे इल्ज़ामात के हवाले से, इस पर उनकी राय ये है। सुप्रीम कोर्ट का जो JIT की कॉन्स्टिट्यूट करने का ऑर्डर है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको सिविल कोर्ट के पावर्स भी दी हुई हैं कि अगर कोई हिंड्रेंस क्रिएट करता है या कोई ऐसी बात होती है तो वो एक्शन ले सकते हैं। तो JIT ने अपने उन इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कितने लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए, FIR दर्ज करवाए, कानून के ऊपर नहीं चलते। एक ऐसी JIT जिसको ये नहीं पता कि समन कॉन्फिडेंशियल नहीं होता, उसकी लॉ नोइंग इतनी हो। आप कह रहे हैं ना कि ये 60 दिन में, मैं कहता हूं इनको 60 साल भी दे देना। जिस कैपेबिलिटी के ये हामिल हैं, ये हमारे निगीने हीरे जो हैं, ये अगले 60 साल में भी शायद ये मुकम्मल ना कर सकें जिस तरह से तफ्तीश की जा रही है। तो बड़ी अजीबोगरीब सी बातें, मतलब पॉलिटिक्स ज्यादा कर रही है JIT, अपना काम नहीं कर रही और मीडिया मॉनिटरिंग पे सारा वक्त जाया कर रहे हैं शायद। आइए हम दूसरे मौजू पर आते हैं। करप्शन का जिक्र है, लेकिन असल करप्शन क्या होती है हमने आपको अपने इस प्रोग्राम में बताते रहते हैं। जून की 7 तारीख को हमने बताया कि किस तरह से कराची में बागात के लिए मुख्तस ज़मीन को किस अंदाज से बांट दिया गया है, और ऐसी ज़मीन जिसकी कि अब कमर्शियल वैल्यू 75 अरब रुपए की हुई है, उसकी बंदर बाट का आगाज़ हो चुका है। और उसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया गया है जो हमने अपने प्रोग्राम में तफसील से बताया था। और जिक्र था कि एक 5 एकड़ की ज़मीन जो कि जिसकी इस वक्त कमर्शियल वैल्यू तकरीबन 12 अरब रुपए है, उसे 6 करोड़ रुपए में हुकूमत सिंध के लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी लैंड रेवेन्यू कमेटी के ज़रिए जाहिर कर दिया है। अब ये तस्करा भरपूर अंदाज से हो रहा है, नैब की तहकीकात हो रही है, कई दूसरे इदारे इस हवाले से भरपूर तहकीकात कर रहे हैं। आज ये मामला भरपूर अंदाज में सिंध असेंबली में पहुंचा, जहां कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इज़हारुल हसन ने आज बराह रास्त इस हवाले से आड़े हाथ लिया सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को। और मुराद अली शाह ने कहा तो ज़रूर था कि वो इज़हारुल हसन को जवाब देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने दिया नहीं। ये कामरान खान साहब हैं, बहुत बड़े एंकर, दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे पीपल्स पार्टी के वज़रा हुकूमत, इनसे ये गुजारिश करता हूँ, आजकल आप कामरान खान को रोज़ाना देखें। कामरान खान साहब ने आपके एक स्कैम को अवाम के सामने, पाकिस्तान की अवाम के सामने, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं उनके सामने, आपका एक और स्कैम उन्होंने एक्सपोज किया है कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में बागात की कोई 25 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन है, 30 एकड़ ज़मीन है, उसको आप 21 अरब रुपए या 22 अरब रुपए की उस ज़मीन को आप कौड़ियों के मोल, आपसे मतलब आपकी गवर्नमेंट कोई 25 साल पुराने रिकॉर्ड के अंदर आप उसकी मैल फंक्शनिंग करके आप उस ज़मीन को कौड़ियों के मोल बेच रहे हैं किसी प्राइवेट बिल्डर को। अब प्राइवेट बिल्डर का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही है। फिर गवर्नमेंट के पास जो है ना, वो प्राइवेट बिल्डर, जब मैं कहूँ तो समझ जाया करें, तो वो किसी प्राइवेट बिल्डर को आप बेच रहे हैं। तो क्या ये आपको किसने इख्तियार दिया कि आप इतनी महंगी ज़मीन, जो कामरान खान साहब ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, मुझे इन डॉक्यूमेंट्स का जवाब चाहिए, उस प्रोग्राम का जवाब चाहिए। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान में हर लिहाज से आज तारीख लिखी गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुल्क का सरबराह, चाहे वो मुंतखब सरबराह हो या गैर मुंतखब सरबराह हो, सदर हो या वजीर आजम हो, किसी भी विफाकी इदारों के सामने सवाल जवाब के लिए नहीं बैठा है, और पहली बार सरबराह ममलिकत की बाकायदा इंटेरोगेशन हुई है। अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है, एक एक पाई का हिसाब दे दिया है। कोई ऐसा खानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? हमारा एहतसाब मुशर्रफ की आमरीत ने भी किया, मेरा एहतसाब हमारे सियासी मुखालिफिन पीपल्स पार्टी के हर दौर में भी हुआ। जितनी जी चाहे साजिशें कर लें,
वो इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद रहेंगे। मैं और मेरा पूरा खानदान इंशाअल्लाह इस JIT और इस अदालत में भी सुरखरू होंगे। इस लिहाज से बहुत अहम दिन है कि एक जानिब वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने ये तारीख रकम की कि वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने, और यकीनी तौर पे आज इस बात का क्रेडिट जाएगा उनको कि बिला झिझक बिला तरद्दुद वो आज इस JIT के सामने पेश हुए, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बगैर झंडा लहराती हुई गाड़ी के वो 2 गाड़ियों के साथ अपने करीबी रुफ़क़ा के साथ जुडिशल एकेडमी पहुँचे। 3 घंटे तक अपने आप को विफाकी हुकूमत के 6 महकमों के 6 अफसरान के सामने पेश किया। 3 घंटे तक उनके सवालों के जवाब दिए, और पाकिस्तान की तारीख में, जैसे कि मैंने पहली भी कहा कि किसी भी मुंतखब सरबराह ममलिकत या गैर मुंतखब सरबराह ममलिकत के लिए पहली बार था कि वो इस किस्म की किसी भी इंटेरोगेशन में पेश हुआ। इसकी सिंबॉलिक वैल्यू ये है कि कानून के सामने अपने आप को सरनगू किया, आईन के सामने अपने आप को सरनगू किया, और इस बात को साबित किया कि पाकिस्तान में हो सकता है कि कानून बालादस्त हो और सरबराह ममलिकत कानून के ज़ेर दस्त हो। इस लिहाज से आज का दिन का क्रेडिट जनाब नवाज शरीफ को ज़रूर जाएगा, और इस फैसले पे भी जाएगा कि उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को इस मौके पे वहाँ जमा नहीं किया। कोई हजारों या सैकड़ों लोगों का इस्तेमाल नहीं हुआ, नारेबाजी देखने में नहीं आई, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हुई, लोग बेकाबू होते नजर नहीं आए, जो कि किसी भी सूरत में हो सकता था। ये बहुत आसान काम था, मगर इसको इत्मीनान और सुकून के माहौल में होने दिया, इसका भी क्रेडिट उनको जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान को क्रेडिट जाएगा कि ये उनका दबाव है, ये उनकी कैंपेन है, ये पहले दिन से उनकी और उनकी जमात की पूरी कुव्वत थी, जिसके जरिए उन्होंने मुमकिन बनाया कि एहतसाब का ये तरीका कार भी हो सके, ये निज़ाम भी सामने आ सके, और जिसकी आज इब्तिदा हुई है, जिसमें आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सरनगू हुए हैं। पाकिस्तान की आने वाली तारीख में सब इसके सामने सरनगू हो, तमाम इदारे सरनगू हो, तमाम सरबराहाने ममलिकत सरनगू हो, तमाम सियासतदान सरनगू हो, जो अब तक नहीं हुए वो भी हो, और इस सिलसिले में वाकई एक भरपूर अमल का आज आगाज हो जाए, और इस चीज का क्रेडिट इमरान खान को जाएगा। आज जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस JIT में 3 घंटे के बाद जब पेश होने के बाद वापस आए, रोजा था उनका, बजा तौर पे वो थके हुए लग रहे थे, लेकिन इस मौके पे उन्होंने पॉलिसी बयान देना जरूरी समझा, और आज उन्होंने सबसे अहम बात अपने इस पॉलिसी बयान के आखिरी हिस्से में दी, जब उन्होंने बात की कि उनके बक़ैल ऐसा लगता है वो बात जो मुस्लिम लीग नून आज बहुत ज्यादा शिद्दत से कह रही है कि पसे पर्दा कुछ चेहरे हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वो फैक्ट्रियां जो एजेंडे बनाती हैं उन्हें अब बंद हो जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो लोग जो कुटपुतली बनते हैं या कुटपुतलियों के जरिए निजाम चलाते हैं उन्हें अब रुक जाना चाहिए। ये मुल्क साजिशों और तमाशों की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। वक्त आ गया है कि हक और सच का अलम हकीकी मायनों में बुलंद हो। जमहूरियत अवाम के फैसलों का एहतराम का नाम है। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। मैं वाज़े कर दूं कि अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। कठपुतलियों के खेल के साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ऐसा लगता था कि कुछ कहना चाहते हैं, फिर वो रुक गए, फिर उनका लगा कि शायद वो कुछ कहना चाहते हैं, फिर वो रुक गए, फिर उन्होंने कहा कि इस बात को रहने दीजिए, आपके जहन में कुछ सवाल है, मेरे पास भी कुछ जवाब है, वो मैंने आपके साथ करने हैं, किसी और वक्त करूंगा। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपसे भी और इंशाअल्लाह कौम से भी कहूंगा। आपके जहनों में कई सवाल होंगे और मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब इसे किसी और मौके के लिए उठा रखते हैं।
میرے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے مگر اسے ہم کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آج بڑے اعتماد سے بات کی کہ وہ تیار ہیں، ان کی جماعت تیار ہو رہی ہے۔ دراصل ان کی پوری تیاری ہے اس جے آئی ٹی کی جس کو انہوں نے کہا کہ آئندہ سال بیٹھنے والی ہے، جسے انہوں نے کہا عوامی جے آئی ٹی ہے، انہوں نے کہا کہ اصل فیصلہ وہ جے آئی ٹی کرے گی۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے ایک بڑی جے آئی ٹی بھی بیٹھنے والی ہے، ایک بڑی عدالت بھی لگنے والی ہے۔ 20 کروڑ عوام کی جے آئی ٹی، 20 کروڑ عوام کی عدالت، ہم سب کو اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگلے برس بیٹھنے والی جے آئی ٹی اور عوامی عدالت بھی 2013 سے کہیں زیادہ انشاءاللہ جوش و جذبے کے ساتھ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی۔ ایک عدالت خدائے بزرگ و برتر کی بھی ہے، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی، اور کسی جے آئی ٹی کا محتاج نہیں ہے۔ مجھے ہر لمحے اس عدالت میں حاضری کا فکر رہتا ہے۔ اس پورے ماحول پر تجزیہ کرنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے ہم نے بھی ایک جے آئی ٹی تشکیل دی ہے، جو آج کا پروگرام ہم نے وقف کیا ہے وزیر اعظم نواز شریف کا آج کا یہ جے آئی ٹی میں پیش ہونا۔ اس ماحول کے حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے سربراہ جناب قبل الزماں کائرہ نے۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم کے اسپوکس پرسن جناب ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ ہیں، اور جناب ایاز امیر جو پاکستان کے انتہائی معزز سینئر کالم نویس ہیں، جناب ایاز امیر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کائرہ صاحب پہلے آپ بتائیے گا، کیونکہ آپ کی پارٹی نے ایک وزیر اعظم کو عدالتی حکم کے ذریعے پھانسی پہ بھی دیکھا ہے، آپ کی پارٹی کا ایک وزیر اعظم عدالتی حکم کے ذریعے اپنی وزارت عظمیٰ بھی کھو بیٹھا ہے۔ آج ایک نیا معاملہ ہوا، ایک عدالتی حکم کے تحت ایک وزیر اعظم کی باقاعدہ انٹیروگیشن ہوئی ہے، وہ خود گیا ہے اور وہ 6 حکومتی اداروں کے نمائندوں کے سامنے بیٹھا ہے، ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ اس کی بھی اپنی بڑی کلیدی تاریخی اہمیت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پاکستان کا منتخب یا غیر منتخب سربراہ مملکت آج تک کبھی اس دور سے نہیں گزرا۔ شکریہ کامران صاحب۔ یقیناً وزیر اعظم صاحب کا اس تحقیقی تفتیشی عمل سے گزرنے کے لیے جے آئی ٹی میں پیش ہونا ہمارے اداروں کے استحکام کی طرف سفر کی ایک علامت ہوگا، اس سے ایک بہتری کا سفر ہوگا۔ لیکن یہ کوئی نئی تاریخ نہیں، تاریخ میں ویسے بہت کمال کے کام لکھے جاتے ہیں، جو بہت اچھی تاریخ ہے وہ بھی تاریخ میں یادگار لکھی جاتی ہے، اور جو بہت بری تاریخ ہے وہ بھی یادگار لکھی جاتی ہے، وہ بھی علامتیں ہوتی ہیں تاریخ میں ہمیشہ لکھی جاتی ہے، بڑے نام ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو پاکستان کے کسی ادارے نے تو نہیں پکڑا۔ پاناما میں اگر میں اس طرف دیکھتا ہوں جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہے، میرے پر سوال رکھا میرے سامنے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس آپشن نہیں تھا۔ He was bound to do it، اس لیے کہ آپشن اس وقت تھا جب اپوزیشن، جب پاناما کا ایشو چھڑا، اپوزیشن نے اس معاملے کو ریز کیا، ساری اپوزیشن نے ریز کرنے کے بعد گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے قانون بنانے کی بات بھی کی، جے آئی ٹی بنانے کی بات بھی کی، کمیشن بنانے کے لیے نیا مسودہ قانون کے اوپر بھی مباحثہ کیا۔ دیٹ واز دا ٹائم۔ اگر وزیر اعظم صاحب اپنے آپ کو پیش کر دیتے، اگر ان کے ہاتھ صاف تھے تو بڑا اچھا ہوتا والنٹریلی کہ ٹھیک ہے جناب، آپ جس قانون کے تحت چاہتے ہیں بنائیے، میں حاضر ہوں۔ تو صاحب یہ بات تو صحیح ہے کہ پاناما پیپر کے ساتھ آتے ہی وزیر اعظم نے تقریر میں کہا تھا کہ کمیشن بنا دے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور کسی بھی تحقیقات کے سامنے ہم پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بالکل اور بات ہے، وہ بالکل اور بات ہے۔ وہ پاکستان کے جو کمیشن ایکٹ کے تحت جو قانون ہے پاکستان میں کمیشن بنانے کا، وہ بہت کمزور قانون ہے۔ اس کے تحت بننے والے بہت سارے کمیشن جو ہیں ان کی تو رپورٹیں آج تک مارکیٹ میں نہیں آئی، سامنے نہیں آئی، اور وہ کوئی کنکلوسیو رپورٹ نہیں دے سکتے۔ ہم جو کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر تو باقاعدہ اسپیشل لیجسلیشن کے تحت کمیشن بننا چاہیے اور اس کے قانون بننا چاہیے، عدالت کو امپاور ہونا چاہیے، پھر عدالت اس پہ کمیشن بنائے۔ لیکن جب وہ سارے عمل گزرنے کے بعد حکومت اپنے درمی پر ڈٹ گئی، تو پھر عمران خان صاحب، جماعت اسلامی اور شیخ رشید، 3 احباب یہ گئے
सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकदमा दर्ज किया और वहां पे उस मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट कानून के तहत पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने जब वो मुकदमा सुना तो उस मुकदमे में पहले तो मियां साहब ने फरमाया कि मैं कोई इम्यूनिटी नहीं मांगूंगा, मैं सारा कुछ अदालत के उसके सामने रखूंगा। उन्होंने तसलसल के साथ बयानात दिए कि असेंबली में, असेंबली से बाहर कौम से खिताब करते हुए जलसों में। जब कार्रवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट की तो मियां साहब की बाकी टीम तो जो कुछ कर रही थी वो कर ही रही थी, लेकिन खुद मियां साहब बाहर तशरीफ लाए और उन्होंने जलसे जुलूस करके एक प्रेशर बिल्ड किया कि जी हमारे साथ अवाम है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ अदालत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की। उसके बाद जब अदालत का फैसला आ गया, मेरा 1 मिनट रह गया, मैं 1 मिनट में अपनी बात वाइंड अप कर रहा हूँ। उसके बाद जो मामला आ गया, अगला GIT बन गई, गवर्नमेंट ने बड़े मिठाइयां बांटी। 2 जजेस ने हालांकि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इनका सारा मुकदमा फेक है, सारे एविडेंसेस गलत हैं, इनको डिसीट कर दें, डिनोटिफाई कर दें। 3 जजेस ने इनको एक अपॉर्चुनिटी और फराम की। उन्होंने भी कहा कि आपके पास लोको स्टैंड आई नहीं है, जी ठीक है साहब, आपकी बात समझ में आ गई। आपके सर खान साहब मुझे 1 मिनट और दीजिए, 1 मिनट मुझे आपसे और चाहिए। और उन्होंने कहा कि आपके पास लोको स्टैंड आए नहीं है, लेकिन हम मजीद इस पे तहकीकात कर लेते हैं। मजीद तहकीकाती अमल में जब गया तो लोगों ने, इन्होंने बड़ी मिठाइयां बांटी। उस मिठाइयों के बाद जब तहकीकाती अमल शुरू हुआ तो अचानक पता चला कि जी उस पर इतराजात शुरू हो गए हैं, और वो इतराज अदालत ने कहा कि बोदे हैं, अदालत ने कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसमें कोई जान नहीं। और आज वजीर आजम साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल ठीक है कर साहब, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि वजीर आजम के पास था क्या ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, वो एक बंद गली में थे, उन्हें हर सूरत में GIT के सामने पेश होना था, नहीं था कोई ऑप्शन वजीर आजम के पास? पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था और कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रही थी, तो मैं पूरी तरह से कायरा साहब की बात सुन नहीं सका, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें पेश नहीं, मुझे सुन ली, मुझे उनकी बात की जिस समझ आ गई है, लेकिन मैं पूरी बात उनकी तफसील से सुन नहीं पाया। देखिए बात यह है कि जिस दिन ये पैनामा की लिस्ट आई है, उसके 48 घंटे के अंदर वजीर आजम ने कहा कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जिसके ऊपर आप सबको यकीन है क्योंकि अभी आपने उनकी जेर सरकर्दगी पूरी धांधली वाली इन्वेस्टिगेशन करवाई है, उनसे इन्वेस्टिगेट करवा लें, तो अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वजीर आजम ने यह कहा कि आप अपनी मर्जी के FIA के अफसर, हमारी नहीं, अपनी मर्जी के FIA के किसी अफसर के ऊपर उंगली रख लें, उससे तफ्तीश करवा लें। अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वजीर आजम ने फ्रस्ट्रेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को खुद खत लिखा कि देखिए खुदारा इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा टूथलेस। उसके बाद थोड़े दिन के बाद PTI ने एक अदालत के अंदर दरखास्त जमा करवाई, तो अदालत ने कहा फ्रिवलेस। फिर जब यहाँ पर PTI ने कहा कि हम दारुल खिलाफे को बंद कर देंगे और पूरी हुकूमत को शट डाउन कर देंगे, तो वो टूथलेस और फ्रिवलेस जो दरखास्तें हैं वो एडमिट हो गई। बहुत अच्छा हुआ, हम तो उसकी जुस्तजू में थे कि इंसाफ मिले। तो जमाली साहब ने जब पूरे कई हफ्ते की वो पूरे कोर्ट के बाद जब एक दिन अदालत के अंदर ऑपोजिशन से पूछा कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन ना बना दें, तो हुकूमत ने बगैर तवक्कुफ के, वजीर आजम ने बगैर तवक्कुफ के कहा कि आज ही बना दें, और ऑपोजिशन ने उसको कहा मुस्तरद। और ये भी कहा कि ना सिर्फ हम नहीं मानते, हम अदालत का बायकॉट करेंगे, बल्कि हम सड़कों पे निकल आएंगे अगर आपने इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बनाया। उसके बाद एक और कमीशन बन गया, उसके अंदर रोज पैरवी हुई, खुली पैरवी हुई, सब लोग आते रहे, हमारे दोस्त भी आते रहे, हम भी जाते रहे, जर्नलिस्ट भी आते रहे, मीडिया भी आता रहा, बिल्कुल ट्रायल हुआ। उसके बाद कहा कि फिर आखिर में वही बात जो प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से कह रहे थे कि ऐसा ना करें कि एक इन्वेस्टिगेशन बना के टीम बना दें, हमने कहा सर आंखों पे। अब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, तो इन्होंने पहले कहा कि ये कभी ताउन नहीं करेंगे, तो पता चला ताउन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पेश नहीं होंगे, तो पेश भी हो गए। तो आज जब वजीर आजम साहब पेश हुए हैं, तो आप ये बताइए इस मुल्क के अंदर तो अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाए तो इस मुल्क के पुराने सरबराहान जो हैं वो पेश नहीं हुए। वजीर आजम तो एक इंक्वायरी, एक जुडिशियल, ये क्या नाम है इसका, एक तफ्तीशी कमीशन, तफ्तीशी टीम के सामने हाजिर हो गए। तो एक बात मैं और आपको बता दूं, ये बंद गली वाली, आपको मालूम है कि एक ब्लू बुक है,
آپ کو معلوم ہے کہ بل کلنٹن کو جب تفتیش کرنے کے لیے گئے تھے تو ٹیم گئی تھی وائٹ ہاؤس، بل کلنٹن نہیں گئے تھے وہاں پہ، کیونکہ ایک بلو بک ہوتی ہے جو طریقہ کار طے کرتی ہے کہ کسی بھی ملک کے سربراہ کی اگر آپ نے تفتیش کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ آج وزیر اعظم بغیر پروٹوکول اور بغیر سیکیورٹی کے اپنی ذاتی گاڑی میں بیٹھ کے اس کمیشن کے سامنے حاضر ہوئے، کس لیے؟ تاکہ قانون اور آئین کی اس ملک میں بالادستی ہو، تاکہ اس ملک کے اندر جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں، مربوط ہوں، اور انہوں نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی پرانا یا نیا حکمران یہ نہیں کہہ سکے کہ میں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت یہ بات میں نے بھی کہی ہے، یہ بات آپ کی بھی سامنے آ گئی۔ ڈاکٹر عارف علوی فرمائیے گا کہ یہ ایک اگر نام بتا دیں ڈاکٹر عارف علوی سپریم کورٹ نے بلایا ہو اور وہ نہ گئے ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ڈاکٹر عارف علوی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ بڑی کاوش تھی عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک بڑا یہ پیک پوائنٹ ہے آج کے وزیر اعظم اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ آپ کی ہمیشہ سے خیال یہ تھا کہ یہ پروسیس جو جے آئی ٹی کا ہے یہ کلاؤڈڈ ہے، یہ شیڈی ہے، یہ ڈاؤٹ فل ہے، کنسسٹنٹلی آپ جس دن سے جے آئی ٹی بنی آپ کی جماعت یہ کہہ رہی تھی، کم از کم یہ بتائیے کہ آج تسلی ہو گئی 100% اس جے آئی ٹی کے حوالے سے؟ اس نے وزیر اعظم کو طلب کیا، وزیر اعظم وہاں پہنچ گئے، 3 گھنٹے تک ان سے سوال جواب ہوا، ان کے اہل خانہ کا ہوا، 2 دن بعد وزیر اعظم کے بھائی کا ہوگا۔ آج پی ٹی آئی کو ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ کے ایفرٹ کے نتیجے میں یہ ہو گیا ہے، اب تسلی کی اس اعتماد کی سطح پہ آپ پہنچ گئے کہ اب آپ ٹھنڈے دل سے انتظار کریں کہ اب اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ جی، پروسیس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اطمینان بخش ہے۔ البتہ میں ان کی بھی بات کر لوں کہ جے آئی ٹی پر جو انہوں نے سوالات اٹھائے تھے، میں ان میں سے ہوں جو سمجھتا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ تصویر کس طرح سے نکلی، اور جو وہاں سے اور کوئی باتیں جو نکلی ہیں اس کے اوپر تحقیقات اور قرار واقعی سزا ہو۔ مگر میں ساتھ ساتھ اس کو یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے کہ جی جے آئی ٹی میں پیش ہو گئے، بہت بڑا احسان کیا قوم پر، اس سے ہٹ کر حقیقت پر آ جائیں۔ دیکھیے، بہت بڑی تاریخ انہوں نے کہ جی اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا جب پرائم منسٹر نے کہا تھا ریٹائرڈ جج کے نیچے کی جائے، جب پرائم منسٹر نے کہا کہ ایف آئی اے کے نیچے کر لی جائے۔ سپریم کورٹ نے خود بتا دیا کہ ایف آئی اے کی کیا کیفیت ہے، نیب کی کیا کیفیت ہے، سرکاری ادارے مر چکے ہیں، کوئی تحقیقات نہیں کر رہا، لہٰذا ہم نے ریجیکٹ کیا تھا جو سپریم کورٹ نے بعد میں بتایا۔ اور آج بھی جے آئی ٹی کے آبجیکشنز ہیں کہ جی سارے ادارے کس طرح سے تفتیش کو روک رہے ہیں۔ تو یہاں تک تو میں نے آپ کو بتایا۔ پھر سپریم کورٹ کو نواز شریف صاحب نے لکھا تو سپریم کورٹ نے خود جواب دے دیا کہ یہ ٹروتھ لیس کمیشن بنانے جا رہے ہو، تو لہٰذا وہ سپریم کورٹ کو خود اندازہ ہو گیا۔ تو جناب، ایک جمہوری پروسیس کے اعتبار سے جو کوششیں اور کاوشیں ہم نے کی ہیں اس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی اس پر بھی تیار ہو گئے، اس پر بھی تیار ہو گئے۔ ہم تو بڑے خوش ہوئے جب پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی میں یہ کہا کہ جی ایک ایک پائی کا میں ثبوت دوں گا، اس ساری ٹریل میں دوں گا۔ نہ انہوں نے اپنی تقریروں میں دیا، دونوں تقریروں میں، نہ اسمبلی میں دیا۔ تو ہم جو سپریم کورٹ کے پاس گئے وہ یہ کہ جناب یہ ایسٹس ان کے ہیں جو انہوں نے پھر کورٹ میں مان لیے۔ ہم نے یہ کہا کہ جھوٹ بولا گیا ہے، لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ اب اس حوالے سے کمیشن اگر تفتیش کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری پروسیس کا لیکن عارف علی صاحب اس میں کیا جاتا ہے؟ کیا آپ اس پہ اگر تبصرہ کہیں کہ وزیر اعظم بغیر جھنڈے کی گاڑی میں، 2 گاڑیوں میں، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کارکن جمع، نہ ہزاروں لاکھوں کوئی شور، نہ شرابات، گئے 3 گھنٹے تک سوالوں کے جواب دیے، 2,500 سیکورٹی والے رینجرز سارے ڈاکٹر عارف علوی سے پوچھ رہا ہوں قاری صاحب پلیز۔ میں سمجھتا ہوں 5 گاڑیوں میں وہ چلے گئے، جھنڈا نہیں لگایا، بہت شکریہ، پروٹوکول نہیں تھا، سارا پروٹوکول تو مجھے نظر آ رہا تھا، لہٰذا اس بات کو چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ بڑی چیز یہ ہے کہ آج کمیشن میں کیا کہا انہوں نے۔ کمیشن میں جا کر انہوں نے واپس وہی کہا، انہوں نے کہا جی سارے کاغذات تو وہیں جمع ہیں۔ کمیشن میں جا کر کوئی نئی چیز ان کی طرف سے نہیں آئی۔ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ایک ایک کاغذ ہم دے دیں گے، سارا منی ٹریل دے دیں گے، کوئی نئی چیز نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے؟ جے آئی ٹی میں کیا سوال جواب ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے دیا، کیا نہیں دیا کچھ؟ جی پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا، دیکھیے میرے علم میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب نے خود باہر نکل کر کہا کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ سارے کاغذات اداروں کے پاس موجود ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی نیا کاغذ داخل نہیں کیا، اور لہٰذا اس کو ٹوٹلی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ایاز امیر صاحب آپ پلیز یہ فرمائیے گا، ایک پہلو ہے وہ یہ ایک بار پھر سامنے آیا جب بھی منتخب حکومتیں ہوتی ہیں، چاہے مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، اور
तवातुर से मुसलसल ये बात आज वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की है, पर्दे के पीछे से कोई साजिश की बात, कठपुतलियाँ अब ना काम करें, बहुत कुछ है मेरे सामने कहने को। आपको पता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी कहते रहे कि स्टेट विद इन स्टेट पीछे से काम हो रहा है, जरदारी साहब कई बार ये बातें करते रहे, और ये बातें हम मुसलसल तवातुर से ये मुंतखब हुकूमतों की सुन रहे हैं। एक बार फिर वही गुफ्तगू हम सुन रहे हैं, उसी किस्म की बात हो रही है, कठपुतलियों की, साजिशों की, चेहरों की। कैसा लगता है आपको? और आज की इस जो बात जनाब नवाज शरीफ ने इस हेयरिंग के बाद की है, इसकी सिग्निफिकेंस को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की तारीख में जो साजिशें करते रहे हैं, कौन? एजेंसीज करती रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, फौज का नाम हम नहीं लेते, वो कर रहे हैं, तो उनका इशारा उनकी तरफ है। ये जो सारा मसला है, नवाज शरीफ के फ्लैट्स के बारे में पिछले 25-30 साल से लोगों को पता है, लेकिन कभी इस शक्ल में केस बना नहीं। सबको पता था वो रहते कहाँ हैं, जाते कहाँ हैं। जब वो मुशर्रफ के ज़माने में नून लीग के लोग जाते थे, किन फ्लैट्स में जाते थे? इन्हीं फ्लैट्स में जाते थे, लेकिन ये कभी इशू बना नहीं जब तक कि पैनामा लीक्स नहीं हुई। सबसे सच्ची बात जो है वो सदर ममलिकत जनाब ममनून हुसैन ने कही कि ये तो कोई आसमान से गिरी हुई चीज़ है और पता नहीं बड़े बड़े जो हैं उनके साथ क्या होगा। उनके मुंह से ये सच निकल गया। पैनामा का केस आया, इंटरनेशनल स्कैंडल था, उसके जद में पाकिस्तान भी आ गया। हम कहते हैं हमारी इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हैं, ये हैं, वो हैं। हमारी कमज़ोर लूली लंगड़ी इंस्टीट्यूशंस को भी जब ये इंटरनेशनल स्कैंडल हुआ और यहाँ पे जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, उसने उठाया, तो और कोई चारा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। आज जो JIT का ये जो सामना करना पड़ रहा है, ये वज़ीर आज़म साहब को देखना ना पड़ता अगर शुरू दिन से वो सच्चाई और सफाई का साथ देते, शुरू से वो कह देते क्या है। आज भी जो सबसे अहम चीज़ जो मुझे उनमें नज़र आई है वो तो एक दीदा दलेरी है कि जी देखें ये हमारे कारोबार के बारे में है, कोई खुर्द-बुर्द नहीं है। नई इस्तिलाह आज दे दी है कि टैक्स एवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, इसासाजात छुपाना, गलत बयानी से काम लेना, वो खुर्द-बुर्द में करप्शन में नहीं आता। करप्शन और नाम चीज़ है, ये चीज़ें और चीज़ है। अगर शुरू दिन से कोई सच का वो कर लेते तो ना सिर्फ उनको ये इम्तिहान से ना गुजरना पड़ता। ये पाकिस्तान का चेहरा कोई अच्छा नजर आ रहा है कि वजीर आजम, प्रोटोकॉल की बात हो रही है। आज प्रोटोकॉल जो है, जो तारीखी चीज तो ये है कि एक पाकिस्तान की तारीख में पहला वजीर आजम है जिनसे ये सवाल ना सिर्फ उनकी करप्शन के बल्कि उनके खानदान की करप्शन के बारे में पूछे जा रहे हैं। ऐसे तो कभी नहीं हुआ। अब गिलानी साहब के बेटों पे एक वो केस बना था एफेड्रीन का, एक वो है और एक ये केस है। ऐसी और आपको मिसाल नहीं बनती। तो इसमें यहाँ पे सर उठा के फखर वाली बात कौन सी? केसेस तो आज़मी साहब जरदारी साहब पे भी बने ना, फिर शहीद बेनजीर भुट्टो पे भी बने। अगर बनने की बात है तो, इल्जाम की अगर बात है तो, हम वज़ीर आज़म की बात करें, वो पावर में नहीं थे, वो थे, उन पे भी बने। जरदारी साहब भी कहते हैं, वही कहते हैं जो नवाज शरीफ कह रहे हैं। जरदारी साहब कहते हैं मेरे खिलाफ तो कुछ साबित नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहां तो किसी के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने मुल्क तोड़ा उनके खिलाफ कोई केस बने थे, कुछ साबित हुआ? कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो ये आज ये जो है, इनके खिलाफ तो केस भी ना चलता। पाकिस्तान की किसी अदालत ने मेफेयर फ्लैट्स का मसला नहीं उठाना था जब तक कि पैनामा लीक्स जो है वो किस्सा जो है वो माजरा ना आता। वो आया, ये सारा जो है वो किताबें खुल गई। अब खुल गई, इनके पास जवाब नहीं है। भाई जवाब दे, अपने आप को भी इम्तिहान से निकालें। कौम के सामने पाकिस्तान को बहुत दरपेश चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं। पाकिस्तान की भी कोई आसूदगी हो, कोई आसानी पैदा हो। बिल्कुल, इसको कंटिन्यू करते हैं, इस गुफ्तगू को, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमें कमर्शियल ब्रेक लेना है, लेकिन हम वापस आते हैं।
آج کی اس اہم تاریخی پیش رفت پہ جس پہ سب ایگری کرتے ہیں کہ ہر صورت میں پاکستان کے لحاظ سے ایک تاریخی پیش رفت ہے، اس پہ ہماری اپنی جے آئی ٹی سجی ہوئی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے سربراہ جناب قمر الزمان قاہرہ، پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم کے ترجمان ڈاکٹر مصدق ملک، پاکستان کے نامور کالمنسٹ جناب ایاز ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے دن سے جب سے یہ پاناما کیس کا فیصلہ آیا، جے آئی ٹی بننے کا فیصلہ ہوا، آپ کی جماعت وہ واحد جماعت تھی جس نے یکسر مسترد کر دیا تھا جے آئی ٹی کو۔ جناب آصف علی زرداری نے پہلی پریس کانفرنس میں آپ کی جماعت نے 100% کہہ دیا تھا کہ کسی صورت سے اس جے آئی ٹی کی خیر کی توقع نہیں ہے، انصاف کی توقع نہیں ہے، اور آج تک یہ پوزیشن جو ہے وہ برقرار ہے، جس کا اعادہ محترم اعتزاز احسن صاحب نے 2 روز پہلے بھی کیا ہے۔ آج کے بعد کچھ اطمینان ہوا آپ کا اس جے آئی ٹی پہ؟ کوئی اعتماد بحال ہوا؟ دیکھیے کامران صاحب، ہم جے آئی ٹی پہ یا کیس عدالت میں نہ لے جانے کا جو خان صاحب کو مشورہ دے رہے تھے، بنیادی طور پہ ہمارا اس میں مشورہ بیسیکلی ایک ہی تھا کہ اگر ملک کے اندر موجود جو ملک صاحب نے کہا وہ بالکل خلاف حقائق بات ہے، وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ وہی اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ قاہرہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جے آئی ٹی پہ کوئی اعتماد بحال ہوا؟ میں پلیز، کیونکہ 4 لوگ ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ سب کو شامل کر لوں۔ آپ کا جے آئی ٹی پہ آج کے بعد اعتماد کچھ بحال ہوا پیپلز پارٹی کا؟ سر گزارش یہ ہے کہ جے آئی ٹی کے اوپر میرا اعتماد بعد کا ایشو ہے، میرا اعتماد اس قانون کے اوپر بحال ہوگا اور جے آئی ٹی کی فائنڈنگ پہ ہوگا، بٹ سوال یہ ہے کہ جے آئی ٹی تو بنیادی طور پہ 5 ججز نے جب فیصلہ دیا تو 2 ججز نے ڈسکوالیفائی کر کے 3 ججز نے بھی حقائق کو جو پیش ہوئے عدالت میں ان کو تو کہا کہ یہ تو فارغ ہے، ان میں سے کچھ نہیں ہے، لیکن فردر پروب کے لیے ان کو ایک اور فورم اور موقع فراہم کیا اور کہا کہ جی آپ وہاں کچھ اور اگر ڈاکومنٹ ہے، کوئی اور ٹریل ہے تو بتا دیں۔ فراہم کیا جو ذریعہ بنایا، جس کو اوور سائٹ کر رہے ہیں، اب تو یہ بڑے ایڈوانس سٹیج میں آ گئی۔ میں یہ چاہ رہا ہوں تاکہ کل جب فیصلہ ہو تو آپ، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اگر یہ فیصلہ آئے گا تو میں مانوں گا اس جے آئی ٹی کو، کم از کم اس وقت تو اس جے آئی ٹی پہ اعتماد کا اظہار کر دیجئے۔ خان صاحب، جے آئی ٹی اپنا کام کر رہی ہے، عدالت کے حکم پہ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک اصولی اعتراض تھا کہ ہمارے خیال کے مطابق اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جے آئی ٹی کے اندر کیا سوال ہوئے ہیں، اس کا کیا آؤٹ کم آتا ہے، اس کی کیا رپورٹ آتی ہے، ابھی تک تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ آپ بارسوخ آدمی، آپ کے پاس شاید ہو، میں تو آپ سے سن کے بات کر سکتا ہوں، یہ ازمپشنز ہیں۔ ابھی انہوں نے کیا آؤٹ کم دینا ہے اس کو دیکھے بغیر تو میں اس کے اوپر اپنی کو رائے نہیں دے سکتا، لیکن جو میری جماعت کی اس کے اوپر اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اس قانون جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اگر ہم ایگزسٹنگ قانون کے تحت اس کو امپاور نہیں کرتے اور ایگزسٹنگ قانون کے تحت کام کرے گا کمیشن یا جے آئی ٹی، ہمارے خیال میں وہ فائنڈنگ شاید نہیں دے سکتا۔ لیکن قاہرہ صاحب، جب ہم کسی میچ میں جاتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر امپائر آؤٹ دے گا ہی تو یہ امپائر صحیح ہوگا، اگر اس نے ناٹ آؤٹ دیا تو امپائر صحیح نہیں ہوگا۔ میں آؤٹ دینے کی بات نہیں کر رہا، میں بالکل آؤٹ دینے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جے آئی ٹی کے اندر کیا ہوا ہے اور اس کی فائنڈنگ کیا ہے، جب تک میں دیکھ نہ لوں اس تک آپ تو رائے دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس شاید کوئی انسائیڈ سٹوری ہو، میرے پاس تو نہیں ہے۔ میں تو جتنی آپ یا باقی دوست بات کریں گے ازمپشن کی بنیاد پہ یا کسی انفارمیشن کی، ہو سکتا ہے آپ کو انفارمیشن ہو یا آپ کو پرووائڈ ہوئی ہو، مجھے تو نہیں ہے۔ سو میں جے آئی ٹی کے اوپر مکمل اطمینان کا اظہار کیسے کر پاؤں گا؟ یہ بڑا ایک المیہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر علوی سے بھی بات ہوئی، وہاں پہ بھی اعتماد نہیں آ رہا، آپ پہ بھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو 100% اعتماد ہے۔ وزیر اعظم کا پیش ہونا تو ایک کمپلشن ہے۔ جی اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی اس بنیاد پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ جے آئی ٹی پہ پورے اعتماد کا اظہار کر دیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ عجیب جے آئی ٹی جو میں بار بار اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کا اعتماد نہیں ہے، آپ کی جماعت کا تو اس پہ تحفظات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آج کے بعد وزیر اعظم کا کیا فیڈ بیک ہے جو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا؟ کیا ان کا اپنا کیا انہوں نے دیکھا، کیا محسوس کیا؟ یہ کیسی جے آئی ٹی تھی کہ نیوٹرل تھی، بائس تھی، ٹلٹڈ تھی، کیا لگ رہا تھا انہیں؟ دیکھیے، جے آئی ٹی کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی جو جے آئی ٹی کی اسپیسیفکس کے حوالے سے، لیکن جے آئی ٹی نے یہ تینوں باتیں جو آپ نے کی ہیں ان سے واضح ہو جانا چاہیے کہ جے آئی ٹی نے اپنے آپ کو کنٹروورشل کر لیا ہے۔ ان کی جو ان کا بننا ہے وہیں سے کنٹروورسی شروع ہو گئی۔ اگر آپ یہ جس ججمنٹ کا حوالہ ابھی قاہرہ صاحب دے رہے تھے، اگر آپ وہ ججمنٹ پڑھ لیں تو اس کے اندر ایک بڑا واضح طریقہ کار لکھا گیا تھا کہ یہ جے آئی ٹی کیسے بنے گی، اس کے جو اراکین
اراکین ہیں وہ کیسے چوز کیے جائیں گے. تو جس طریقہ کار کے ذریعے JIT بنی وہ مکمل مناسبت نہیں رکھتا اس طریقہ کار سے جو لکھا گیا تھا کہ اس طرح رجوع کیا جائے گا اداروں سے, ان کے نام وغیرہ لیے جائیں گے. تو JIT نے اپنے آپ کو متنازع اسی دن سے بنانا شروع کر دیا. پھر JIT نے اپنے آپ کو متنازع بنانا شروع کیا جب انہوں نے اپنے رویے درست نہیں کیے. اگرچہ ان میں سے 2 اشخاص ایسے تھے جن پہ ہمیں بہت کنسرنز تھے, ایک کے PMLQ سے تعلقات اور ان کی بیگم صاحبہ کے PTI سے تعلقات ہیں, اور دوسرے صاحب کا پرویز مشرف سے پرانا تعلق ہے. لیکن ہم نے کہا ہر سرکاری افسر کا تعلق ہوتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. سرکاری افسر اگر اچھا ہوگا تو وہ اپنے رویے کے ذریعے ثابت کرے گا کہ اس کی سیاسی وابستگی جو ہے وہ تعصب نہیں آنے دے گی اس کاروائی میں. لیکن جس دن انہی اشخاص نے طارق شفیع صاحب کو کہا کہ اگر تم نے اپنا ایفیڈیوٹ واپس نہیں لیا تو تمہیں 10 سال کے لیے یا 16 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا, اور یہ کہا کہ وزیر اعظم بچ جائے گا, تمہیں نہیں بچنے دیں گے. جب بعد میں خبریں آئیں کہ انہوں نے لوگوں کو دھونس ڈنڈا کیا کہ وہ فوری طور پہ وعدہ معاف گواہ بنے, تو ان تمام چیزوں سے ثابت 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ان کے رویے کا تعصب ثابت ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وزیر اعظم کے خلاف, اور واحد طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ وہ دھونس کریں, زور لگائیں اور کسی سے انگوٹھا لگا لیں, کسی کو توڑ لیں تاکہ وزیر اعظم پہ کوئی ایک وچ ہنٹنگ کا مقدمہ جو ہے وہ دائر ہو سکے. تیسری جو ہمارا مقدمہ ہے JIT کے خلاف وہ طریقہ کار کا ہے. آپ ذرا طریقہ کار دیکھیے کہ ایک تصویر لیک کی جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی JIT کی کاروائی لیک ہو سکتی ہے, اور اس کا جواب یہ دیا اور سب نے الزام لگایا کہ حکومت نے یہ تصویر جو ہے لیک کروائی ہے. بعد میں پتا چلا جواب کیا دائر کیا کہ ایک نامعلوم شخص جو ایک نامعلوم ادارے سے ہے جو JIT کے انڈر کام کر رہا تھا, اس نے تصویر لیک کر دی. اس شخص کو نامعلوم کو اس نامعلوم ادارے میں واپس بھیج دیا گیا ہے جہاں پہ ایک نامعلوم کاروائی اس کے خلاف کی جا رہی ہے. اتنے نامعلوم ایک پیراگراف میں آپ نے عدلیہ کے اندر کسی عدالتی فیصلے میں کہاں سنے ہوں گے؟ ملک صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نامعلوم پر, اس نامعلوم ادارے پر, اس پورے عمل پر کسی قسم کی کوئی ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا ہے. سپریم کورٹ تو پوچھتی رہی معزز جج صاحبان کہ مسئلہ کیا ہے, پوچھ لیجئے کہ مسئلہ کیا ہے. جی میں ایک بات جو ہے بڑی وضاحت سے کرنا چاہتا ہوں کامران خان صاحب, وہ یہ ہے کہ ہم عدالت کا ہر فیصلہ تسلیم کر رہے ہیں. ایکسیپٹنس از ناٹ ایگریمنٹ. اگر ہمارا قانونی اور آئینی حق جو ہے اس کا استحصال کیا جا رہا ہے اور لوگ آ کر بتا رہے ہیں تو ہم باقاعدگی کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ مؤدبانہ سپریم کورٹ میں اپنے تمام اعتراضات جو ہیں وہ ہر تاریخ پہ لے کر جاتے ہیں اور داخل دفتر کرواتے ہیں کہ صاحب یہ شک و شبہ کی فضا اچھی نہیں ہے, اس سے جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ کنٹروورشل ہو جائے گا. ڈاکٹر عارف الوی صاحب یہ فرمائیے گا اس بیچاری JIT کو آپ ہی کامران صاحب یہ بات میں بول رہا ہوں تو کوئی اور بھی صاحب بول رہے ہیں, میں دیکھ نہیں پا رہا, اس وجہ سے مجھے جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی, آپ کی بات نوٹ ہو گئی. اب میں ڈاکٹر عارف الوی کی طرف رجوع کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا اس بیچاری JIT کو کوئی گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تو PTI اس کو گلے لگا لے کہ بھائی اس کی تمام جو اب آگے جو پروسیجرز ہو رہے ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں, اس پہ اپنے اعتماد کا اظہار کر دیجئے تاکہ اس کی رپورٹ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے تو ہم سب مل کے اس کو پھر جو بھی اس کی رپورٹ کے نتیجے میں سپریم کورٹ آگے کی کارروائی طے کرے تو کم از کم اس پہ کوئی کانفیڈنس تو آئی. اس JIT کا جو اس کے اراکین ہیں یہ بیچارے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی کا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, PMLN کا گورنمنٹ کا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, PTI مسلسل مجھ پہ اعتماد کا اظہار نہیں کر رہی, میڈیا اپنے شوشے نکال رہی ہے, تو اس بیچاری JIT کا ہوگا کیا؟ یہ نہ گھر کی ہے نہ گھاٹ کی بیچاری. دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروسیس پر مجھے اعتماد ہے, کیونکہ پروسیس کے اعتبار سے جب ملزم کو تکلیف ہونی شروع ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ سوال صحیح ہو رہے ہیں. مگر میں نے کوئی رپورٹ ان کی پڑھی نہیں ہے, میں یہ نہیں پتا مجھ کو کہ کس نتیجے پر پہنچے, کیا کیا انہوں نے پتا کر لیا. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ برٹش ورجن آئلینڈز کو خط لکھا گیا, وہاں سے جواب آیا نہیں آیا. دیکھیے یہ تو پولیٹیکل بحثیں کر رہے ہیں مسلسل کہ JIT کو کنٹروورشل بنانا ان کے
فیور میں ہے کیونکہ کوئی ایڈورس ورڈکٹ آ جائے گا جو میں سمجھتا ہوں صاحب سب سے پہلے تو شروع تو معاف کیجئے گا عارف علوی صاحب جس دن جی آئی ٹی بنی اس دن کے اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم آپ کے سب کے خان صاحب کے آپ کے سارے بیان سنا دیں اس دن سے کنٹروورشل تو اسی دن آپ نے قرار دے دیا تھا کہ یہ جی آئی ٹی پہ اعتماد ہو ہی نہیں سکتا یہ تو جس دن جی آئی ٹی بنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں میں بالکل آپ سے یہی کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دیں ہمیں معلوم تھا کہ جے آئی ٹی کے اوپر پریشر پڑے گا ہمارا تو ایشو یہی ہے ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ ریگنگ کے سلسلے میں جو تحقیقات ہوئی ہے اس کے اندر بجائے الیکشن کمیشن اپنی تحقیقات کرتا اس نے سارا گورنمنٹ کو سپورٹ کیا اٹارنی جنرل نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا کوئی تحقیقات نہیں ہونی تھی تو ہمارا تو پہلے دن سے کہنا یہ تھا ہم کہتے تھے نیب کنٹروورشل ہے سپریم کورٹ نے خود کہا کہ نیب ایف بی آر ایف آئی اے یہ سب تحقیقات ایس سی سی پی اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ تحقیقات کرنے کے لیے تیار نہیں جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جے آئی ٹی پر پریشر ڈالا جائے گا جے آئی ٹی نے خود یہاں کہہ دیا ایم آئی کے بندے نے یہ کہا کہ جی میرے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں تو جے آئی ٹی کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے ایم آئی کے بندے نے نہیں کہا سر یہ ایس سی سی پی یہ شاید آپ کے علم میں ہوگا ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بڑی خبر ہے کہ ایم آئی کے جو بریگیڈیئر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے جی فون ٹیپ ہو رہے ہیں یہ انہوں نے اپنی کمپلینٹ میں کہا ہے لہٰذا میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں ایم آئی کی کمپلینٹ ہمارے سامنے نہیں ہے معاف کیجئے گا دیکھوں گا تو کوئی کسی ٹیلی فون ٹیپ کی میں آپ سے بتا رہا ہوں ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کسی ادارے کے آدمی نے کہا ہے کہ ایم آئی کے لوگ ہمارے گھر کے باہر بھی ایم آئی نہیں سر آئی بی آئی تھنک آپ کے پاس فیکٹس جو ہے وہ پراپرلی ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے گا وہ آئی بی کی بات کی میں صرف آئی بی کہہ رہا ہوں آئی بی کی بات کہہ رہا ہوں آئی بی ایم آئی کا تو ہے ہی نہیں نا وہاں پر آئی بی کا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی بی کے بندے نے بھی کہا کہ جی میرا ادارہ میرے اوپر تحقیقات کر رہا ہے میرا ادارہ مجھے پریشرائز کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ایشوز ہے فیکٹس کے یہ شاید آپ کو فیکٹس دوبارہ چیک آپ نے کہا کہ آئی بی کے بندے کے حوالے سے بات کی نا اچھا ایاز امیر صاحب آپ فرمائیے گا یہ جو میں جے آئی ٹی کی بیچارگی کی بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ اتنا بڑا ہسٹورک پروسیس ہو رہا ہے مگر اس پروسیس پہ اور اس عمل پہ اور ان لوگوں پہ بیچاروں پہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان پر کسی بھی فریق کا اعتماد نہیں ہے 100% اعتماد اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تینوں جماعتوں کا نہیں ہے پھر یہ جو میڈیا میں جتنی گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ایڈیٹوریل رائٹرز آپ دیکھ لیں کالمنسٹ دیکھ لیں تو اس پہ کچھ رحم آتا ہے آپ کو جے آئی ٹی پہ ایاز امیر صاحب دیکھیے کامران صاحب ہم چھوٹے شہر سے تعلق ہے وہاں پہ کوئی عدالت ہو چھوٹی عدالت ہو اور اگر بااثر ملزمان رونے لگ پڑیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ عدالت ٹھیک کام کر رہی ہے یہاں پہ جو ہیں بااثر لوگ جن کی 30-35 سالہ سیاسی سفر میں انہوں نے ایسی عدالت ایسی تفتیش کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑا ان کے پسینے چھٹ رہے ہیں وہ اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں داد دینی چاہیے اس جے آئی ٹی کو 2 فوجی افسران کو نکال دے ہمیں نہیں پتا وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ جو 4 سویلین ہیں ماتحت قسم کے لوگ ہیں اپنے اداروں کے سربراہ نہیں ہیں جونیئر ہیں انہوں نے وہ اگر سٹینڈ لیا ہے اور وہ جو ہے سپریم کورٹ کے تحت کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے قوم کو ان کو سلام کرنا چاہیے ہماری تاریخ ایسے رہی ہے عدالتوں کا یہ رول ہماری تاریخ میں ایسے رہا ہے کہ جب یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں گیا تھا تو لوگ سپریم کورٹ پہ شکوک کا اظہار کر رہے تھے لیکن سپریم کورٹ نے بھی لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے وہ جو 5 ججوں کا فیصلہ تھا سپلٹ تھا 2 ایک طرف تھے 3 کا کچھ اور تھا لیکن وہ جو ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے تناظر میں ایک ہسٹورک ججمنٹ ہے اس نے بھی وائٹ واش نہیں کیا موجودہ حکومت کو اس کے تحت یہ جے آئی ٹی بنی ہے جے آئی ٹی جو اپنی سٹرنگتھ جو طاقت ڈیرائیو کر رہی ہے اپنے اداروں سے نہیں کر رہی ان کے ادارے جو ہیں پیرنٹ ادارے ان کے مخالف ہیں کیونکہ ان کو ان کا رول پسند نہیں آ رہا وہ سٹرنگتھ ڈیرائیو کر رہے ہیں تو اس 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا جو ہے وہاں سے کر رہے ہیں اگر یہاں پہ کچھ بہتری قوم کی ہوئی تو ہمیں اس 5 رکنی بینچ
اور خاص طور پہ جو 3 رکنی بینچ سپروائز اور مانیٹر کر رہا ہے اس تفتیش کو، اور یہ جو 6 ممبرز ہیں ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ایاز امیر صاحب، کم از کم جی آئی ٹی کی کچھ تو تسلی ہو جائے۔ ایک ایلیمنٹ، ایک اینگل ہمارے سامنے آیا جو جناب ایاز امیر نے پیش کیا، جو میں چاہتا ہوں کہ اس جی آئی ٹی کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو۔ چھوٹا سا وقفہ ایک اور لے لیتے، پھر واپس آتے ہیں اپنی اس ڈیبیٹ کے ساتھ۔ آج کے دن کے اہم ترین ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ہماری ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ ایک بار پھر ہم جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے سربراہ جناب قمر الزمان قاہرہ، پاکستان کے بہت ہی جہاندیدہ سیاستدان بھی ہیں۔ قاہرہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج آپ لوگوں نے نہیں کی مگر وزیر اعظم نواز شریف نے کی وہی والی باتیں کہ پردے کے پیچھے سے کچھ ہو رہا ہے، کوئی کٹ پتلیاں ہیں، کوئی پیچھے سے کام ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی بھی ہر حکومت میں آپ کے وزرائے اعظم، آپ کے سربراہان یہ بات کرتے رہے ہیں۔ آپ کو اپنی جو شکایات ہوتی ہیں، جو آج نواز شریف صاحب کی شکایات ہے، اس سے پہلے بھی وہ اپنے دور حکومتوں میں کرتے رہے ہیں، کچھ مماثلت نظر آتی ہے؟ خان صاحب، اس پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہنی ہے مجھے۔ سر ٹائم کا مسئلہ ہے، پلیز۔ متنازع بنا، بالکل میں مختصر ترین بات کروں گا۔ جی آئی ٹی کو متنازع خود کو بنانے کا مسئلہ یہ ہے کہ جی آئی ٹی خود نہیں بنی، اس کو عدالت نے بنایا ہے، اور اگر وہ بننے کے عمل سے متنازع ہوئی ہے تو میرے گورنمنٹ کے ساتھیوں کو کھل کے سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ میرے سوال کا جواب پلیز، پہلو بچا کے نہیں۔ اور آپ کا سوال کے اوپر میں سیدھا آ جاتا ہوں۔ سوال یہ ہے خان صاحب کہ میاں صاحب 1985 سے لے کے یہ پس پردہ جو کام ہوتے رہے، جو ایجنسیاں کام کھیلتی رہی، وہ تو اس کا حصہ رہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے تو خلاف ہوتے رہے، ہم شکوے شکایتیں کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن الزام لگائے تو اور بات ہے، آج حکومت وقت وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن قاہرہ صاحب، سید یوسف رضا گیلانی نے پارلیمنٹ کے فلور پہ پوری پارلیمنٹ کے سامنے کہا تھا کہ یہاں پر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹس کام کر رہی ہیں، یہاں پہ اندر سے ہمارے کام ہو رہا ہے۔ یہ وہی والی بات ہے۔ گیلانی صاحب نے کہا، گیلانی صاحب نے جن کو کہا وہ بڑے واضح طور پہ کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے، بٹ وزیر اعظم پاکستان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وزیر اعظم اس کو چھپا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس بہت کچھ ہے، تو کیا یہ قومی جرم نہیں ہے کہ جمہوریت کے اوپر وار ہو رہا ہے؟ گیلانی صاحب نے کیا ایکشن لیا تھا؟ قاہرہ صاحب، گیلانی صاحب نے کیا ایکشن لیا تھا؟ گیلانی صاحب نے کیا ایکشن لیا تھا؟ گیلانی صاحب تو ایک کمزور حکومت ہے، اور گیلانی صاحب نے یہ بات پارلیمان میں کہہ کے، وہ اس وقت اس کا تناظر کیا تھا؟ اس وقت تناظر تھا اس کا میمو سکینڈل، اس وقت تناظر تھا اس کا کہ پاکستان کے اندر اس وقت اسامہ بن لادن پکڑا گیا تھا، اور وہاں پہ بہت ساری وہ ایک متنازع باتیں تھی، لیکن اگر اس دور میں نہیں ہوا، آج تو وزیر اعظم صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نہیں کرنے دیں گے یہ کام، اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے تو قوم کو بتایا جائے، اگر نہیں بتایا جائے یہ تو چوری نثار صاحب والی بات ہے نا۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج وزیر اعظم بہت ہی اس معاملے میں کافی جذباتی نظر آئے، انہوں نے اپنے آپ کو روکا، پھر کچھ کہنا چاہا، کچھ کیا، کافی تذبذب میں ہے وزیر اعظم اس معاملے میں۔ وہ لکھی ہوئی تحریر تھی، انہوں نے کیا روکا؟ مصدق ملک صاحب آپ فرمائیے گا۔ کوئی تذبذب نہیں ہے جی، یہ جو آپ کے سامنے یہ تماشا ہو رہا ہے، ابھی جو ریفرنسز دیے جا رہے ہیں، اسی طرح کے ریفرنسز جو ہیں، یہ جو گفتگو ایاز امیر صاحب نے کی، اسی طرح کی گفتگو جو ہے مسعود محمود صاحب بھی کرتے رہے ہیں بھٹو کی پھانسی کے اوپر۔ جس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر آپ آئین، یہ اگر آپ نے بولنا ہے تو آپ میرے سے لے لیجئے مائک، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مجھے موقع تو دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں۔ بس تماشا نہ کہیے، آپ تماشا کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر رہے، اپنے رائے دے رہے ہیں۔ ابھی مائک جو ہے ڈاکٹر مصدق ملک کے پاس ہے، ابھی فرمانے دیجئے سر، ان کو ہے لیکن ان کو رائٹ الفاظ استعمال کرائیے۔ چلے ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کا حق ہے، اب آپ فرمائیے۔ میں دوبارہ سے کہوں گا کہ یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ تماشا کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، اور اسی طرح لوگ جو ہیں اس وقت بیٹھ کے کہتے تھے کہ اگر بھٹو صاحب کے پسینے نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسیس ٹھیک ہے، اور پھر انہی لوگوں نے بعد میں کہا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا۔ پروسیس جو ہے وہ آئین اور قانون کی مطابقت سے ہوتا ہے، فیصلوں سے نہیں ہوتا، کسی کے پسینے سے نہیں ناپا جاتا ہے پروسیس۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق ہوگی کاروائی تو ہم سب اپنا سر جھکائیں گے، لیکن اگر آپ دھانس دھاندلی کریں گے، ڈنڈا اٹھائیں گے، لوگوں سے زبردستی کاغذات پہ دستخط کریں گے، ان کو ہراساں کریں گے، ان کو کہیں گے کہ تم وعدہ معاف گواہ بنو یا اپنا ایفیڈیوٹ واپس لو ورنہ تمہیں جیلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا، تو ہم آواز اٹھائیں گے۔
اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس آواز اٹھانے کو تماشا، اگر آپ سمجھتے ہیں اس آواز اٹھانے کو پسینہ آنا، تو یہ پسینہ روز آئے گا، اور آپ کو یہ بات بعد میں پتہ چلے گی۔ آپ جب تاریخی پس منظر کے اندر اپنا کردار دیکھیں گے، اپنا بیانیہ دیکھیں گے، تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ آج آپ نے کیا بات کی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیصلہ صحیح نہ ہوا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ پروسیس ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ پروسیس آئین کے مطابق ہے، یہ قانون کے مطابق ہے۔ اگر ہم غیر قانونی، غیر آئینی چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں پسینہ۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے کی طرح آئین اور قانون جو ہے اس کو گاربیج بن میں ڈال دیا جائے، اور پھر آپ بولیں گے کہ اب پسینہ نہیں آ رہا۔ نہیں بھائی، وہ دور گزر چکے۔ اچھا، اگر یہ پسینہ ہے تو یہ پسینہ رہے گا۔ آپ کی اگر بات، ہمارا آپ غیر قانونی یا غیر آئینی کچھ کریں گے تو ہم آواز اٹھائیں گے، مؤدبانہ اٹھائیں گے، عدالت کے سامنے اٹھائیں گے، بارہا ان کے سامنے جائیں گے۔ آپ پسینہ سمجھتے ہیں تو پسینہ سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے قاری صاحب، آپ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور ممتاز کالمنسٹ انڈیپینڈنٹ آبزرور جناب مشرف زیدی نے۔ بہت بہت شکریہ زیدی صاحب۔ جو پہلو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر کی آج جو گفتگو ہوئی ہے جی آئی ٹی کے بعد آنے کے بعد، جس میں انہوں نے پس پردہ بات کی، کٹ پتلیوں کی بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے دل میں بہت کچھ ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام ماحول وہ ہے جو ہم منتخب حکومتوں سے مسلسل سنتے آ رہے ہیں، تسلسل ہو رہا ہے، لیکن ابھی پیپلز پارٹی اس سے ایگری نہیں کر رہی ہے۔ اس پورے ماحول کو جو آپ جی آئی ٹی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اس پہلو سے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر نے پوسچر اپنایا اپنی اپیرنس کے بعد جے آئی ٹی کے سامنے، اس میں انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ ایک بہت مظلوم انسان ہیں، ان کا خاندان جو ہے وہ مظلوم ہے، کیونکہ ان کو احتساب کا سامنا یا ایک قسم کے احتساب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں تو یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ اس چیز بہت سارے لوگوں کے بہت سارے تحفظات ہیں، کس طرح سے جے آئی ٹی کا جو عمل چلتا رہا ہے، جو چیزیں ہوئی ہیں، حالانکہ اس پہ بھی تنقید جو باقیوں نے کی ہے اس کے کئی پہلوؤں کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اس پورے سسٹم میں، اس نظام میں الیکشن شدہ جو لوگ جو الیکشن جیت کے آئے ہیں ان کے خلاف ایک کنسسٹنٹ بائس رہی ہے، یہ بھی اگر ہم تسلیم کر لیں، تو اس کے باوجود یہ تسلیم کرنا کہ ایک تیسری دفعہ پرائم منسٹر بننے والے شخص کو جب ہم سنتے ہیں ٹیلی ویژن پر، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ جب اپریل 2016 میں پیناما کیس جو ہے پہلی دفعہ پس منظر پہ آیا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے میرے خیال ہے تیسرے دن جو ہے قوم سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں بھی انہوں نے وہی غلطی کی جو میں سمجھتا ہوں آج کی، کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک وکٹم کے طور پہ پیش کیا اور کہا کہ ہم جو ہے ہمارے جیسے مظلوم ہے نہیں، اور میرے پورے خاندان کے ساتھ جو ہے جس طرح سے جو تفشیش ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بہت بڑا جو ہے ظلم ہو رہا ہے۔ کسی طرح سے کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ پاکستان کی تاریخ میں کروڑوں اور شاید اربوں ایسے لوگ رہ چکے ہیں جن کو واقعی مسئلوں کا سامنا آیا ہے، جن کو تین دفعہ پرائم منسٹر بننے کا اعزاز نہیں حاصل ہوا، جن کو وہ دولت جو الحمدللہ شریف فیملی کو اللہ میاں نے عطا کی ہے وہ نہیں ملی۔ اصل مظلوم پاکستانی عوام ہیں اور پاکستانی ریاست ہے، اور جو کیونکہ وہ ریاست ہے جس کا ڈھانچہ جو ہے اب اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ اگر اپنا کام کوئی کرے اس میں، جس طرح جے آئی ٹی میں جو شمار لوگ ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان پہ چاروں طرف سے جو ہے تنقید جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہال ہاشمی جو ہے وہ بالکل لگے ہاتھوں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے بچوں کو جو ہے تھریٹن کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ صحیح آپ کی بات سن لی۔ ڈاکٹر عارف علوی 10 سیکنڈ میں آپ اپنی بات کریں تاکہ ہم پروگرام کنکلوڈ کریں۔ 10 سیکنڈز پلیز۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عارف علوی ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔